बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई महमूद नयाजी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज पाकिस्तानी कौम को बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि कादी फायद ईसा प्रो मैक्स वो सुप्रीम कोर्ट में वापस आ गए हैं। जाने किस जुर्म की पाई है सज़ा याद नहीं। उसके बाद अगर जुल्म हुआ है और वाकई हुआ है तो फिर हम सब, ये आज आपको एक किस्सा सुनाऊंगा। उसके बाद आफरीदी का धोखा, या आफरीदी ने धोखा दिया और धोखा देने के बाद उनके अपने हाथ में भी कुछ नहीं रहा। अब या आफरीदी, मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर वो सुप्रीम कोर्ट में बैठ के सावे रंग का छनकना बजाते रहे। ये क्या चक्कर है। और शुक्र है यूसुफ रजा गिलानी ने ट्रैक सूट पहना हुआ था, वरना और नमाज जनाजा की चौथी तकबीर तक जो है वो एक्सटेंशन वो कर दी गई है। वल्लाहु खैरुल माकिरीन, यानी एक मंसूबा इंसान बनाता है, एक मंसूबा मेरा रब्बुल आलमीन बनाता है, और वो तमाम मंसूबों का इमाम होता है। तमाम सर्विसेज चीफ्स को वो जो है उनकी मुद्दत मुलाजमत वो 5 साल कर दी गई है। अब जनाब जनरल आसिम मुनीर साहब वो 2025 में रिटायर नहीं होंगे, बल्कि 2027 में जो है वो रिटायर होंगे। इसी तरह एयर चीफ, हालांकि वो पहले भी 1 साल की एक्सटेंशन पे चल रहे हैं। उनके भाई फॉर्म 47 पे नून लीग के मेंबर भी बन चुके हैं। और इस तरह लॉटरी निकल आई है जो है वो नेवल चीफ की भी। असल मसला आर्मी चीफ का था, और फिर मैंने आपको बताया कि सदके के तौर पे इन 2 चीफों का भी जो है ना वो छक्का लग गया है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप पे प्रूव करना था। अगर डोनाल्ड ट्रंप जीतते हैं तो उन पे प्रूव करना था। लेकिन ये सारा कुछ इंसान करता रहता है। यानी अगर कादी फायद ईसा से आप पूछते या आप जर्नैलों से पूछें तो वो कहेंगे कि जी जो है वो जनाजे की जो चौथी तकबीर होती है ना, जिसके बाद जो है वो सलाम फेरा जाता है, तो वहां तक तो जो है ना कम से कम सर्विस होनी चाहिए। अताउल्लाह कासमी ने लिखा था कि जो मर्द होता है ना, उसके कुल्लों वाले दिन तक उसकी दूसरी शादी की जो है वो ख्वाहिश होती है, कुल्लों वाले दिन तक। तो बहरहाल जर्नैलों की जो ख्वाहिश है या जो जज हैं उनकी ख्वाहिश ये है कि जाहिर है ऐसी कौम, ऐसी फुद्दू कौम वो किसके हाथ लगेगी। जितना इनको निचोड़ो, जितना इनसे खाओ पियो, अपना काम भी ना करो। मजे की बात है, अपना काम भी ना करो और फिर भी तनख्वाहें लो, मरात लो, पेंशनें लो, ड्यूल नेशनैलिटियां लो। तो बहरहाल अगर हुकूमत एक बिल जो है वो ले आए और जनाजे की चौथी तकबीर तक जो है वो एक्सटेंशन कर दे, तो ये अवामी मुतालबा है। बहुत सारे लोगों ने मुतालबा किया है, और शायर अहमद फराद का एक जो मुतालबा है वो भी मैं आपके सामने रखूंगा कि जितनी तेजी से शहबाज शरीफ, बिलावल, मरियम और जो है ना जरदारी और नवाज शरीफ जा रहे हैं, तो वो अपनी हुकूमत को मजीद पक्का करने के लिए अगर वल्दियत के खाने में सिपह सालार सिर्फ लिख दें तो उनकी हुकूमत और ज्यादा मजबूत हो जाएगी। ये शायर अहमद फराद ने कहा है। उसके बाद आफरीदी का धोखा। आफरीदी को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास हुआ, उसमें जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस जो है ना मंसूर अली शाह ने शिरकत की। और या आफरीदी इन तरमीम से पहले जो रात के अंधेरे में हुई हैं गुज़िश्ता रात, यानी इन तरमीम से पहले या आफरीदी को सारी बातें जो है वो बता दी गई थी। या आफरीदी भी फिर जाहिर है या आफरीदी के साथ भी पेट लगा हुआ है। तो फिर क्या हुआ जी, या आफरीदी ने उस कमेटी में शिरकत नहीं की। असल में जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह चाहते थे कि वो जुडिशल कमीशन के इजलास से पहले 26वीं तरमीम को फुल कोर्ट के सामने लगा दें और इस पे बहस करें कि ये तरमीम जायज भी है या जायज नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के पूरे हुलिये को तब्दील कर दिया गया है, उलट पुलट दिया गया है। लेकिन या आफरीदी ने उस इजलास में शिरकत नहीं की, और मुनीब अख्तर और मंसूर अली शाह ने यह फैसला किया कि फुल कोर्ट बुलाई जाए, उसके सामने तरमीम जो है वो लगाई जाए। लेकिन रजिस्ट्रार ऑफिस ने ना वो मिनट्स जारी किए, ना उसको वेबसाइट पे डाला, और ना ही फुल कोर्ट बनाई। तो या आफरीदी वहां पे डिच कर गए, और उन्होंने डिच करना था, क्योंकि मैंने आपको पहले कहा था कि किसी भी किस्म की खुशफहमी का आपने शिकार नहीं होना। कतई तौर पे अभी हमारे मुकद्दर में मजीद जिल्लत जो है
وہ لکھی ہوئی ہے اور اس کا ہم سامنا کریں گے تو یحییٰ آفریدی اینڈ ٹائم پہ دھوکہ دے گئے، کیونکہ وہ خود بینیفیشری تھے۔ پہلی تو اصول کی بات یہ ہے کہ وہ چیف جسٹس ہی آؤٹ آف دی وے بنے، اسی ترمیم کے چکر میں یحییٰ آفریدی کا چھکا لگا، ورنہ یحییٰ آفریدی کا تو تیسرا نمبر تھا۔ وہ کس طرح اس ترمیم کو چیلنج کرواتے؟ ظاہر ہے ہر کسی کے اپنے اپنے مفادات ہیں۔ بہرحال وہاں پہ یحییٰ آفریدی نے جسٹس منیب اور جسٹس منصور کو دھوکہ دیا، لیکن انجام کیا ہوا وہ بھی آگے چل کے بتاتا ہوں۔ جب رات کو آئینی ترمیم ہوئی تو مبینہ طور پہ اسی وقت جا کر یوسف رضا گیلانی کو 2 لتیں ماری گئیں اور اٹھایا گیا، اور وہ ٹریک سوٹ میں تھے، اور ایک جو ہے نا وہ ہیں ویلاگر ہیں، بڑے اچھے سینئر ہیں، انہوں نے کہا کہ شکر ہے جو یوسف رضا گیلانی ہیں انہوں نے ٹریک سوٹ پہنا ہوا تھا، یعنی یہ شکر ہے کہ انہوں نے انڈر ویئر اور بنیان نہیں پہنی ہوئی تھی، ورنہ آپ کو پتہ ہے پیر ہیں، مخدوم ہیں، دیواریں دوڑاتے ہیں، تقدیریں تبدیل کرتے ہیں، بہت سارے لوگ ان کے مرید ہیں، تو وہ ان کو انڈر ویئر اور بنیان میں دیکھ کے ذرا عجیب سا فیل کرتے، تو انہوں نے ٹریک سوٹ پہنا ہوا تھا۔ پھر وہاں پہ ویڈیو والا بلایا گیا، پھر یوسف رضا گیلانی کو جو ہے نا پیچھے سے لات مار کے کہا گیا کہ مسکراؤ، پھر یوسف رضا گیلانی دستخط کرتے ہوئے مسکرایا اور وہ قانون بن گیا۔ اس دن کے لیے یہ لوگ سینیٹر بنتے ہیں یا اس دن کے لیے یہ لوگ ایم این اے بنتے ہیں؟ لعنت ہے ایسی ایم این اے شپ پہ، لعنت ہے ایسی سینیٹر شپ پہ، لعنت ہے ایسی جو ہے نا چیئرمین سینٹ شپ پہ کہ آپ کو ٹریک سوٹ میں اٹھایا جائے اور آپ کو کہا جائے کہ یہاں گوگی مار دو اور سامنے ویڈیو والا کھڑو۔ بہرحال یہ سارا کچھ تاریخ میں رقم ہو رہا ہے اور تاریخ بتائے گی۔ اس کے بعد جو ہے نا سپریم کورٹ میں وہ قاضی فائز عیسیٰ کی جو ہے وہ واپسی ہوئی ہے، بلکہ قاضی فائز عیسیٰ پرو میکس کی واپسی ہوئی ہے، کیونکہ آئینی بینچ کا سربراہ بنایا گیا ہے امین الدین خان کو۔ یہ امین الدین خان وہ جج ہے جب 8 ججوں نے خواتین کی مخصوص نشستوں کا فیصلہ کیا اور انہوں نے پی ٹی آئی کے حق میں فیصلہ دیا، تو اس شخص نے یعنی اس امین الدین خان نے یہ قاضی فائز عیسیٰ کے چمچے نے اپنے اختلافی نوٹ میں لکھا تھا کہ ٹھیک ہے جی فل کورٹ نے فیصلہ دے دیا ہے خواتین کی مخصوص نشستیں وہ پی ٹی آئی کو دینے کا، لیکن میں یہ اختلافی نوٹ لکھ رہا ہوں اور میں الیکشن کمیشن کو کہہ رہا ہوں اور میں حکومت کو کہہ رہا ہوں کہ وہ اس فیصلے پر عمل نہ کرے۔ یہ سپریم کورٹ کا جج لکھ رہا ہے ایگزیکٹو کو، حکومت کو، کہ وہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل نہ کرے۔ اور آج ہوا کیا؟ یحییٰ آفریدی نے فل کورٹ نہیں بنائی، ٹھیک ہے جی، ترمیم اس کے سامنے نہیں لگائی، ٹھیک ہے جی۔ آج یہ ہوا کہ 5-7 کے فرق سے جسٹس امین الدین خان کو بالکل جو سکرپٹ تیار تھا، جو حکومت کا جو ہے نا وہ پلان تھا، اس کے مطابق جسٹس امین الدین خان وہ آئینی بینچ کے سربراہ بن گئے، اور اب ایک ساوے رنگ کا چھنکنا وہ لے کے دیا گیا ہے یحییٰ آفریدی کو، ایک سرخ رنگ کا چھنکنا لے کے دیا گیا ہے منصور علی شاہ کو، اور ایک نیلے رنگ کا چھنکنا لے کے دیا گیا ہے جسٹس منیب کو۔ یہ چھنکنے وہاں پہ بجائیں گے سپریم کورٹ میں بیٹھ کے۔ ویسے بھی نئی سپریم کورٹ آ رہی ہے، ججوں کی تعداد 34 ہو گئی ہے، اور اب اگر کوئی مرغی چوری کا کیس ہوتا ہے وہ یحییٰ آفریدی کے سامنے لگے گا، اگر کوئی موٹر سائیکل چوری کا کیس ہوتا ہے وہ جسٹس منیب اختر کے سامنے لگے گا، اور اگر انڈے کسی کے چوری ہو جاتے ہیں یا جو ہے نا آپ کہہ لیں کہ کسی کا جو ہے نا وہ ٹائر پنکچر ہو جاتا ہے یا کوئی سائیکل موٹر سائیکل سے ٹکرا جاتا ہے، تو یہ کیسز لگیں گے وہ منصور علی شاہ کی عدالت میں۔ باقی جتنے بھی کیسز ہوں گے، الیکشن کی دھاندلی ہے، الیکشن ٹریبونلز ہیں، 9 مئی ہے، اس کے علاوہ عمران خان کی سزا ہے، عمران خان کی عمر قید ہے، عمران خان کی جو ہے نا وہ سزائے موت ہے، یہ سارے کا سارا جائے گا امین الدین خان کے پاس، جو اس وقت چیف آف سپریم کورٹ سٹاف وہ بنا دیے گئے ہیں۔ کس نے بنائے ہیں یہ آپ کو مجھ سے بہتر پتہ ہے، تو یحییٰ آفریدی بھی موجیں کریں، باقی جج بھی موجیں کریں، حکومت جس طرح چاہتی تھی، فوجی اسٹیبلشمنٹ جس طرح چاہتی تھی، جرنیل جس طرح چاہتے تھے، کیونکہ ان کو بڑا پیار آیا تھا امین الدین خان پہ، جب امین الدین خان نے اختلافی نوٹ لکھا تھا کہ جو ہے وہ الیکشن کمیشن اور جو ہے وہ حکومت اس فیصلے پر عمل نہ کرے، اور آج تک اس فیصلے پر عمل نہیں ہوا۔ حالانکہ اس بات پہ
جو ہے وہ جسٹس امین الدین خان کے خلاف وہ شکایت بھی درج ہو چکی ہے کہ ایک سپریم کورٹ کا جج یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ فل کورٹ کے فیصلے پر عمل نہ ہو. لیکن یہ جادو نگری ہے، یہ ہوتا ہے، یہ ہو رہا ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جی اگر ظلم ہو، یعنی عمران خان نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے یا پی ٹی آئی کی جو نااہل اور کمپرومائزڈ قیادت ہے، یہ بزدل لوگ، اس سے اچھا تھا کہ یہ ایم این اے نہ بنتے، اس سے اچھا تھا یہ ایم پی اے نہ بنتے، یہ گلیوں میں رولتے، تو پھر کم از کم جو ہے وہ عمران خان کی رہائی کے لیے کوشش تو کرتے. لیکن اب سنیں یہ کمیٹیوں کے چیئرمین بن رہے ہیں، اب سنیں ان کو عہدے مل رہے ہیں، یہ اپنے جو ہے نا پوزیشنیں انجوائے کر رہے ہیں. لیکن یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود یہ جو قوم ہے، یہ جو 25 کروڑ کی، اس قوم کے نام ایک جو ہے نا وہ چھوٹا سا واقعہ ہے. پھر آپ فیصلہ کر لیں کہ یہ ٹھیکہ صرف عمران خان کا ہے یا یہ باقی لوگوں کا بھی ملک ہے. یہ آپ نے جو ہے نا وہ ملاحظہ کرنا ہے. قانون کی کلاس میں استاد نے ایک طالب علم کو کھڑا کر کے اس کا نام پوچھا اور بغیر کسی وجہ کے اسے کلاس سے نکال دیا، یعنی نکل جانے کا کہہ دیا اسٹوڈنٹ کو. طالب علم نے وجہ جاننے اور اپنے دفاع میں کئی دلیلیں دینے کی کوشش کی، مگر استاد نے ایک بھی نہ سنی اور اپنے فیصلے پر ڈٹا رہا. طالب علم شکستہ دلی سے اور غمزدہ باہر تو نکل گیا، مگر وہ اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی کو ظلم جیسا سمجھ رہا تھا. حیرت باقی طلباء پر بھی تھی جو سر جھکائے اور خاموش بیٹھے تھے. لیکچر دینے کا آغاز کرتے ہوئے استاد نے طلبہ سے پوچھا، قانون کیوں وضع کیے جاتے ہیں؟ ایک طالب علم نے کھڑے ہو کر کہا، لوگوں کے رویوں پر قابو رکھنے کے لیے. دوسرے طالب علم نے کہا، معاشرے پر لاگو کرنے کے لیے. تیسرے نے کہا، تاکہ کوئی طاقتور کمزور پر زیادتی نہ کر سکے. استاد نے کئی ایک جوابات سننے کے بعد کہا، یہ سب جوابات ٹھیک تو ہیں مگر کافی نہیں ہیں. ایک طالب علم نے کھڑے ہو کر کہا، تاکہ عدل و انصاف قائم کیا جا سکے. یعنی قوانین کیوں ضروری ہیں معاشرے میں، ملک میں، بستی میں؟ تو اس طالب علم نے کہا کہ عدل و انصاف جو ہے وہ قائم کیا جا سکے. استاد نے کہا، جی بالکل یہی جواب ہے جو میں سننا چاہتا تھا، تاکہ عدل کو غالب کیا جا سکے، لاگو کیا جا سکے. استاد نے پھر پوچھا، لیکن عدل اور انصاف کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ فائدہ کیا ہے عدل اور انصاف کا؟ امین الدین خان جیسے لوگوں کا یعنی کیا فائدہ ہے؟ ایک طالب علم نے جواب دیا، تاکہ لوگوں کے حقوق کی حفاظت کی جا سکے اور کوئی کسی پر ظلم نہ کر سکے. میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ماضی میں اگر کوئی چھوٹا موٹا یا بڑا مسئلہ ہوتا، سپریم کورٹ میں چلا جاتا، سپریم کورٹ کسی نہ کسی حد تک اس کی داد رسی کرتی. لیکن اب سپریم کورٹ خود سٹیچر پہ آ گئی ہے. سپریم کورٹ کے بازو قلم، سپریم کورٹ کی ٹانگیں قلم، سپریم کورٹ سٹیچر پہ پڑی ہے. اور ایک طرف سے امین الدین خان نے پکڑا ہوا ہے، ایک طرف سے مندو خیل نے، ایک طرف سے جو ہے نا وہ نعیم اختر افغان نے، اور ایک طرف سے مسرت ہلالی نے، اور سپریم کورٹ کو اس سٹیچر پہ لٹا کے لے جا رہے ہیں. بہرحال کہ کوئی کسی پر ظلم نہ کر سکے. اس بار استاد نے وقفے کے بعد کہا، اچھا مجھ سے ڈرے بغیر اور بلا جھجک میری ایک بات کا جواب دو. کیا میں نے تمہارے ساتھی طالب علم کو کلاس روم سے نکال کر کوئی ظلم یا زیادتی کی ہے؟ اس بار سارے طلباء نے بیک زبان جواب دیا، جی ہاں سر، آپ نے بہت زیادتی کی ہے. اس بار استاد نے غصے میں اونچا بولتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے کہ ظلم ہوا ہے، پھر تم سب خاموش کیوں بیٹھے رہے؟ کیا فائدہ ایسے قوانین کا جن کے نفاذ کے لیے کسی کے اندر ہمت اور جرت نہ ہو؟ چاٹنا ان قوانین کو جب لاگو نہیں کرنے. سپریم کورٹ ایک علیحدہ ادارہ ہے، جج آزاد ہیں، جج کسی پارٹی کے نہیں ہیں اور ان کے پاس اپنے جو ہے نا وہ اختیارات ہیں، تو پھر چاٹنا بیٹھے رہیں. آپ بھی بیٹھے ہیں، میں بھی بیٹھا ہوں، ٹھیک ہے. کسی کے اندر ہمت اور جرت ہی نہ ہو. جب تمہارے ساتھی طالب علم کے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی اور تم اس پر خاموش بیٹھے تھے، اس کا بس ایک ہی مطلب تھا کہ تم اپنی انسانیت کھوئے بیٹھے تھے
اور یاد رکھو جب انسانیت گرتی ہے تو اس کا کوئی بھی نعمل بدل نہیں ہوتا۔ اس کے ساتھ ہی استاد نے کمرے سے باہر کھڑے ہوئے طالب علم کو واپس اندر بلایا، سب کے سامنے اس سے اپنی زیادتی کی معافی مانگی اور باقی طلبہ کی طرف اپنا رخ کرتے ہوئے کہا، یہی تمہارا آج کا سبق ہے، اور جا کر معاشرے میں ایسی ناانصافیاں تلاش کرو اور اس کی اصلاح کے لیے قانون نافذ کرانے کے طریقے سوچو۔ بیٹھا ہے ہر کوئی چپ کر کے، منہ میں دہی جما کے، چاہے وہ علماء ہیں، چاہے وہ اساتذہ ہیں، چاہے وہ جو ہے نا وہ سٹوڈنٹس ہیں، چاہے وہ تاجر ہیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیکہ جی عمران خان نے لے رکھا ہے، اور اس کے جو 2 نمبر ساتھی ہیں جو موجیں کر رہے ہیں باہر، پی ٹی آئی کا مطلب ہے عمران خان، عمران خان کا مطلب ہے پی ٹی آئی، یہ سارے جو ہے نا چوری کھانے والے مجنو ہیں۔ اور آخر پہ آپ کو عمران ریاض خان کی بات بتا دوں کہ اس سسٹم کے اندر رہتے ہوئے اب قانونی جد و جہد کرنے سے کچھ نہیں ہوگا قطعی طور پہ، کہ آپ اس عدالت میں جائیں، اس عدالت میں جائیں، ادھر ٹکرے مارے ادھر ٹکرے مارے، نہیں۔ میں کوئی یہ نہیں کہہ رہا یا وہ کہہ رہے تھے خدا نخواستہ کہ کلیشن کوپ اٹھا لیں یا پسٹل اٹھا لیں، نہیں۔ اب صرف اور صرف ایک راستہ رہ گیا ہے، اور وہ راستہ ہے سڑکیں گرم کرنے کا، احتجاج کرنے کا اور اپنے حقوق لینے کا، ورنہ یہ فوجی جنتا، یہ حکومت جن کے ولدیت کے خانوں میں اب سپہ سالار لکھا جائے گا، یہ تمام پاکستان کو، پاکستانیوں کے تمام حقوق کو یہ نگل چکی ہے، نگل جائے گی۔ اور یہاں پہ ایک 10 سالہ مارشل لا وہ رات کو لگا دیا گیا ہے۔ اس سسٹم میں رہ کر آپ کچھ بھی اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے حاصل نہیں کر سکتے۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا کریم رب آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔